अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। नाज़रीन, आज बहुत सादा ख़बरें तो नहीं हैं, लेकिन कुछ अहम ख़बरें हैं अखबारात में, उनका जायज़ा लेते हैं और प्रोग्राम को बाकायदा तौर पर शुरू करते हैं। रोज़ाना जंग इंतहा पसंदी बर्दाश्त नहीं करेंगे, कौम ने दहशत गर्दी की वो कीमत अदा की जिसका तखमीना नहीं लगा सकते। APS के शहदा को नहीं भूले सदर, वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ। मासूम तलबा और असातिज़ा की कुर्बानी ने कौम को बेदार और मुत्तहद किया। आरिफ अलवी, तालीम से ही दहशत गर्दी को मात दे सकते हैं। इमरान खान, मुल्क की अमन और खुशहाली के लिए हमें मुत्तहद रहना होगा। जनरल कमर जावेद बाजवा। नाज़रीन, इमरान खान साहब ने जो बात की है कि तालीम से ही दहशत गर्दी को मात दे सकते हैं, तो एक खबर के मुताबिक डॉन अखबार की 79% गर्ल्स क्विट प्राइमरी स्कूल्स इन ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स स्टडी। North Waziristan has the highest dropout rate. एक्सक्लूसिव स्टोरी जुल्फ़िकार अली साहब की। ये सूरत हाल अगर रहेगी तो ज़ाहिर है कि मुल्क में बहुत से ऐसे मसाइल हैं कि जिन पर काबू पाना तकरीबन नामुमकिन होता चला जाएगा। जेल मेरा दूसरा घर, इलेक्शन का इशारा मिला है। जल्द मौजूदा हुक्मरानों से जान छुड़ाएंगे जरदारी। जरदारीदारों को ब्लैकमेल कर रहे हैं, बाकी ज़िंदगी जेल में गुजरेगी तहरीक इंसाफ। फैसल वाडा की मिल्कियत में वस्ती लंदन में जायदादें हैं। आबिद शेर अली ने अपार्टमेंट्स की कीमत में मुबालगा आराई की, मगर जायदादें पॉश मकामात पर हैं। कानूनी ज़राए से जायदादें बनाई। वाडा मनी ट्रेल और ज़राए आमदन की वजाहत करे आबिद शेर। फौजी अदालतों से 310 दहशत गर्दों को मौत की सज़ा हुई। आर्मी चीफ ने मज़ीद 15 की सज़ाए मौत पर दस्तखत कर दिए। एक और उर्दू अखबारात पहले देखते हैं, फिर इंग्लिश अखबारात की तरफ आएंगे। दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ पूरी कौम मुत्तहद। सानह APS ने पाकिस्तानियों को नया अज़्म दिया, सियासी व अस्करी क़यादत। रोज़नामा एक्सप्रेस की खबरें। मसला कश्मीर तशद्दुद कत्ल गारत नहीं, मुज़ाकरात से हल होगा। वज़ीर आज़म। नाज़रीन, आज एक और अहम पेशरफ्त है। दोहा में 3 रोज़ा मुलाकात है, बातचीत है तालिबान और अमरीकी क़यादत के दरमियान। बराह रास्त पाकिस्तान ने इसमें अपना किरदार अदा किया है और ये भी कहा जा रहा है कि तालिबान के हलकों में अंदरूनी तौर पर इस मुलाकात का, इस बातचीत का कोई यानी एक तरह से धड़ाबाजी कह लीजिए या नाराज़गी का इज़हार है, क्योंकि उनका कहना ये है कि अफ़गान मसला जो है वो मुज़ाकरात की टेबल पर हारा नहीं जा सकता। उनके बकौल, तालिबान के बकौल, वो बिल्कुल फ़तह के करीब हैं। बहरहाल ये उनके अंदरूनी मामलात हैं और इस पर मज़ीद बात इस तरह बेहतर नहीं है कि ज़ाहिर है उनकी जो भी पॉलिसी, लेकिन पॉइंट यह है कि इससे पाकिस्तान को गूनागू मसाइल का सामना करना पड़ता है। पाकिस्तान के अंदरूनी हालात अफ़गानिस्तान की वजह से ख़राब होते हैं, उसके बड़े इशारे मिले हैं। ये सूरत हाल है। दुबई में पहले दोहा में ये मुलाकात होगी, उसके बाद दुबई में भी इसका एक सेशन होगा। मेजर जनरल सना, क्रिश्चियन कॉलोनी पर हमलों में मुलव्वस 15 दहशत गर्दों को सज़ाए मौत, आर्मी चीफ ने तौसीक़ कर दी। इसके अलावा अंग्रेज़ी ख़बरें देखते हैं जो मैं अभी आपसे ज़िक्र कर रही थी कि अहम ख़बर यही जो अभी 79% गर्ल्स क्विट प्राइमरी स्कूल्स। इसके अलावा ब्लूप्रिंट फॉर बूस्टिंग इकॉनमी फॉर्मली सबमिटेड टू IMF। खलीक कियानी साहब की ये खबर है जिसमें ये कहा गया है कि वज़ीर ख़जाना असद उमर साहब ने इस बात की तस्दीक की है कि IMF को एक पूरा प्लान दे दिया गया है जिसको आप नाम दे सकते हैं इसमें जी मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज़, मीप का नाम इसे आप दिया जा सकता है। और कुछ हलकों के मुताबिक असद उमर साहब ने तो मज़ीद इस पर बात नहीं की खलीक कियानी साहब से, लेकिन जो ज़राए हैं, ज़राए के मुताबिक ये बात सामने आई है कि IMF को जो ये फाइनेंशियल या फिस्कल प्लान दिया गया है या इकोनॉमिक रिवाइवल प्लान दिया गया है, इसमें ये बात सामने आई कि कुछ ऐसे इदारे जो पब्लिक सेक्टर में हैं और उनकी परफॉर्मेंस बहुत ख़राब है, उनके हवाले से इस्लाहात की बात होगी। इसके अलावा बहुत से जो लीकेजेस हैं गवर्नमेंट की लेवल पे, उनको टैप किया जाएगा। टैक्स नेट बढ़ाया जाएगा जिसमें IMF की जानिब से एग्रीकल्चरल सेक्टर, उसके अलावा रियल एस्टेट और भी बहुत से जो एरियाज़ हैं वो आइडेंटिफाइड हैं, उन पर काम किया जाएगा। इसके अलावा ये भी निशानदेही हो रही है
کہ اگلے آنے والے 2-3 سال جو ہیں وہ مشکل حالات میں ہی گزارنے پڑیں گے، کیونکہ کچھ ایسے میجرز لیے جانے کی بھی شنید ہے کہ جس کی وجہ سے انرجی پرائسز مزید بڑھیں گی، فسکل ڈیفیسٹ کو کم کیا جائے گا، اور جو سرکولر ڈیٹ ہے اس کو زیرو پہ لے کر آنے کی کوشش کی جائے گی۔ اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ سبسڈیز بھی وڈرا کی جائیں، لیکن یہ ساری باتیں اسد عمر صاحب نے ان پہ بات نہیں کی، لیکن ہاں یہ ضرور تصدیق کی کہ ان کو یہ آئی ایم ایف کو یہ پلان دے دیا گیا ہے، اور کرسمس کے بعد آئی ایم ایف کا وفد جو ہے وہ پاکستان کا متوقع دورہ ہے جو وہ کرے گا، اور اس پہ مزید آگے کیا پیش رفت ہوتی ہے وہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا۔ اسد عمر صاحب نے اسی وجہ سے مزید تفصیلات نہیں بتائیں اس پلان کی۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ ہو سکتا ہے کہ آئی ایم ایف مزید کوئی بات چیت کرے، مزید کوئی تجاویز دے، جس کے بعد کوئی فائنل پلان جو ہے وہ وضاحت سے سامنے آئے گا۔ تو یہ ایک اہم خبر ہے اور یہ ایکسکلوسیو ہے ڈان کی۔ اس کے علاوہ دیگر اخبارات انگریزی کے جو ہیں، ڈیتھ سینٹنس آف 15 ٹیررسٹ کنفرم، نیشن ریممبرز اٹس ڈارکسٹ آور، پی ایم پریزیڈنٹ اینڈ آرمی چیف رینیو واو ٹو اسٹیمپ آؤٹ ٹیرر، powers that installed PTI government fed up of its naivety، زرداری۔ اس کے علاوہ اگر نیوز انٹرنیشنل کی خبریں دیکھیں تو پھر ہمارے سامنے will get rid of present rulers says زرداری، پاکستان arranges US طالبان peace talks today، Washington hails move، extremism unacceptable، WADA owns properties in central London، will erase Indian HR abuses at every platform، کشمیر، مقبوضہ کشمیر کا معاملہ سب کے سامنے ہے، بھارت کی بڑھتی ہوئی ظلم اور ستم کی جو داستانیں ہیں اور جو وہاں پہ ہو رہا ہے وہ ساری دنیا کے سامنے۔ لیکن شہری رحمان صاحبہ نے بھی بالکل ٹھیک بات کہی، وہ کہتی ہیں کہ جو گلوبل سائلنس ہے is giving Indian forces a license to kill with impunity، یعنی بین الاقوامی اور عالمی سطح پر جو ایک خاموشی ہے وہ ان جو سارے ایشوز ہیں، مقبوضہ کشمیر نے بھارت جس طرح سے اس کو ظاہر قبضے میں رکھا ہوا بھی ہے، اور پھر وہاں پر وقتاً فوقتاً وہ اپنے جبر کی نئی تاریخیں رقم کرتا رہتا ہے، تو اس حوالے سے انٹرنیشنل برادری کی خاموشی جو ہے وہ قطعاً بھی ٹھیک نہیں ہے۔ OIC پاکستان asks OIC to take up کشمیر ایشو، یہ ڈان کی لیڈ ہے آج کی۔ عمران کنڈیمز کلنگ آف کشمیری پیپل، قریشی سیکس انٹرنیشنل کمیونٹیز انٹرونشن۔ تو یہ سارے بڑے بڑے آج معاملات ہیں، اور ہمارے ساتھ کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، ریاض خان بول رہا ہوں، مارد کالونی کراچی سے۔ جی وعلیکم السلام، فرمائیے جی ریاض صاحب۔ سب سے پہلے تو یہ کہ کل 16 دسمبر تھا، جو آرمی پبلک اسکول کے شہداء تھے ان کے لیے خصوصی دعا کہ اللہ تعالیٰ جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ ہم لوگوں نے قرآن خوانی کا بھی اہتمام کیا۔ آپ مین مسئلے کی طرف آتے ہیں، جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے کراچی میں، کیا اب مجھے اور شہروں کا تو نہیں پتا، لیکن کراچی میں شادی ہالوں کا جو سسٹم ہے یہ بہت خراب ہے۔ اس موسم میں، سردی کے موسم میں، کل مجھے ایک شادی میں جانے کا اتفاق ہوا تو 11:15 بجے انہوں نے کھانا شروع کیا، کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ 12 بجے ہال بند ہونے چاہیے، میرے خیال سے تو 11 بجے بند کر دیں، کیونکہ دیکھیں جی آگے منڈے کا دن ہے، بچوں نے اسکول بھی جانا ہے، بچے سو رہے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ ذرا ایک آواز اٹھائیں کہ حکومت وقت اور پولیس خاص طور پہ جو آ کے موبائل باہر کھڑی کر کے کھانے کھا رہی ہوتی ہے اور اس کو دیکھتی نہیں ہے، اور اپنے کھانوں کے چکر میں، تو ٹائم کا پابندی بہت ضروری ہے۔ بالکل ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، آپ نے نشاندہی کی۔ یہ سب کو اچھی طرح علم ہے کہ صوبہ سندھ میں خاص طور پہ کراچی کی اگر بات کریں تو 12 بجے تک تقاریب کو جاری رکھنے کا جو سلسلہ تھا انتظامیہ کی جانب سے، اس کی بڑی وائلیشنز سامنے آتی ہیں۔ 12 بجے تک تقاریب اگر چل رہی ہوتی ہیں اور اس کے بعد بھی تو وہ لائٹیں ذرا سی ڈم کر دی جاتی ہیں، ایک تھوڑی سی اندھیری سی سچویشن کریٹ کی جاتی ہے، لیکن یہ سلسلہ چلتا ہے، جبکہ حکومت پنجاب کے گزشتہ دور میں پورے پنجاب میں 10 بجے پابندی تھی، ہالز کی لائٹیں وغیرہ سب کچھ آف۔ اس کے بعد وہاں پہ جرمانوں کی بھی صورتحال دیکھنے میں آئی تھی کہ وہ دولہا کو جرمانہ کیا جاتا تھا، بلکہ تھانے بھی لے جایا جاتا تھا۔ اتنی سختی سے وہاں پر یہ عمل درآمد ہوتا ہے کہ وہاں پہ پھر بھی بہتر حالات ہیں۔ کراچی میں کیا وجہ ہے، یہ کام کیوں نہیں ہو پاتا؟
اور ظاہر ہے جس طرح آپ فرما رہے ہیں اب سردیوں کا موسم ہے، اس کے علاوہ بجلی اتنی ضائع ہوتی ہے، اور یہاں پہ مہمانوں کو بھی پتہ نہیں کیا پرابلم ہے کہ وہ 10:30 پونے 11 اور 11 بجے تک جاتے ہیں شادی ہالوں میں۔ یہ شام کا وقت جو ہے اسے یوٹیلائز کیجئے۔ شادی ایک معاشرتی اور سماجی تقریب ہوا کرتی ہے۔ رات گئے جا کے رات کو 12 ساڑھے 12 کھانا کھا کے آپ 2 بجے سوئیں گے، صحت بھی برباد کریں گے، وقت بھی خراب کریں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی مختار ڈوم کی عرض کر رہا تھا جے کمواد سے عرض کرنا تھا جی 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 کہ یہ جو زرداری صاحب اتنا اب کود رہے ہیں ہاں تو کیا انہوں نے اتنا جو کما لیا ہے اس کا خرچہ کر رہے ہیں، لوگوں کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں اب جیل جانے والا ہوں؟ ہاں انہوں نے اپنے دور حکومت میں اپنا ایک سندھ پبلک سروس کمیشن میں اپارٹمنٹ کیے تھے اپنے سید ارشاد علی شاہ صاحب، اچھا جن کو انہوں نے ٹاسک دیا تھا کہ آپ جو بھی اپارٹمنٹ کریں گے جس کو پاس کریں گے اس سے 10 لاکھ روپے کا اچھا لیکچرارز کا اور 15 لاکھ ڈاکٹرز کے لیے مقرر کیے جائیں گے، اچھا مطلب پیسے لیے جائیں گے، اور انہوں نے اس طرح نااہل لوگوں کو بھرتی کر کے اربوں روپیہ کمایا۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایجنسی ہماری جو ہیں کافی ہوشیار ہیں، لیکن میں تو حیرت ہوتی ہے کہ ان کے اوپر کوئی ہاتھ نہیں ڈالا جاتا۔ ٹھیک ہے ڈومکی صاحب، بہت شکریہ۔ ڈومکی صاحب اب آپ نے جو اس وقت ہمارے سامنے جن صاحب کی بات کی ہے اور پھر جو آپ نے یہ بات کی کہ ہر نوکری کے اوپر 10 سے 15 لاکھ، ظاہر ہے اب اگر ان چیزوں کے ثبوت نہیں ہیں تو پھر عدالتیں یا پولیس کے بھی ہاتھ بندھے اور کٹے رہتے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ بڑے لوگوں کو ذرا مشکل سے ہی دائرۂ قانون میں لے کر آیا جا سکتا ہے۔ لیکن ہاں جس طرح کا جارحانہ رویہ پیپلز پارٹی کی جانب سے سندھ کی لیول پہ ہم دیکھ رہے ہیں، جس طرح زرداری صاحب پھر مراد علی شاہ صاحب بھی بڑی تلخ سی باتیں کرنا شروع ہو چکے ہیں، اب دیکھتے ہیں اس کا آگے کیا نتیجہ آتا ہے، کیا ہوتا ہے۔ بہرحال ماحول کو گرمانا جو ہے وہ زیادہ مناسب نہیں ہے، ہر چیز ودن دا لمٹس ہونی چاہیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب علی۔ میڈم میں ڈیرہ غازی خان سے منیر جاوید بات کر رہا ہوں۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم نے سانحہ مشرقی پاکستان کو 16 دسمبر کو بلا دیا ہے۔ بالکل صحیح۔ انڈین ٹی وی کی فلم آتی ہے تو وہ ہم اس کو تو جو ہے بریکنگ نیوز کے طور پہ دکھاتے ہیں۔ میں رات دیکھتا رہ گیا، چند چینلز نے 2 منٹ 3 منٹ کے لیے جو ہے ہم اپنی آنے والی نسلوں کو کیا میسج دے رہے ہیں کہ ہمارے ملک کا کوئی حصہ بھی ہم سے جدا ہوا ہے، ہم 2 ٹکڑے ہوئے ہیں۔ صحیح ہے۔ ہم نے اپنے قائد اعظم کے جو نظریات تھے 2 قومی نظریات جو اندرا گاندھی کہتی تھی میں نے خلیج فارس میں ڈبو دیے ہیں، ہم نے یہ اپنے آنے والے نسلوں کو یہ بتانا ہوگا کہ یہ کتنا بڑا جو ہے ہمارے پچھلی قیادت نے ہمارے جو کہ لوگ انہوں نے ظلم کیا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ جناب آپ کی نشاندہی کا، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے منیر صاحب کہ سقوط ڈھاکہ کے بارے میں اب ذرا بات کم ہوتی ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ظاہر ہے جس طرح سے بنگلہ دیش اب دنیا میں اقوام عالم میں جس طرح سے ترقی کر رہا ہے، جس طرح سے وہ آگے کا سفر طے کر رہا ہے، خوش آئین بات ہے، لیکن یہ بات ضروری نہیں ہے کہ پاکستان بنگلہ دیش کے وجود پہ یا اس کے استحکام پہ کوئی بات کرے۔ یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ہم 16 دسمبر سے پہلے بھی اس کے بعد بھی اپنی غلطیوں پہ ذرا نظر ضرور ڈالیں کہ پاکستان نے ایسا کیا غلط کیا کہ جس کی وجہ سے یہ سانحہ پیش آیا تھا، ہمارا ایک بازو کٹ کے الگ ہوا۔ لیکن اگر آپ بین الاقوامی تعلقات کی نظر سے اس بات کو دیکھیں گے تو یہ بھی ایک حقیقت ہے جناب کہ بنگلہ دیش اب ایک ملک ہے، آزاد ملک ہے، اور ہمارے اس سے بڑے اچھے برادرانہ تعلقات ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب محبوب عالم عرض کر رہا ہوں کراچی سے۔ فرمائیے۔ جی ہمارے مسئلے مسائل وہی ہماری گلی، ہمارے محلے، ہمارے بچوں سے متعلق ہیں، اسکولوں سے متعلق ہیں۔ جی جی چیف جسٹس صاحب کا بڑا اچھا فیصلہ ہے کہ 20% تک جو ہے نا فیسوں میں کمی ہونی چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے، ہم بھی اس بات کی خواہش کرتے ہیں کہ ہونی چاہیے، جی لیکن یہ دیکھنا ہے کہ امپلیمنٹیشن کہاں تک ہوتا ہے۔ بالکل صحیح۔ اسی طرح سے ہمارے ملک میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ولی اللہ لوگوں کی حکومتیں ہوتی ہیں۔ زرداری صاحب ایک ہمارے پر احسان ہے، اللہ نے ہمارے پر احسان کیا ہے کہ زرداری صاحب کی شکل میں ایک رحمت اللہ علیہ ہمیں ملے سندھ کی لیول پہ تو ہاں بالکل صحیح ہے۔ جی ہاں دیکھیں نا، یہ لوگ اتنے عظیم لوگ ہیں کہ اتنے پیسے والے ہونے کے باوجود اس غریب ملک میں حکومت کرنا چاہتے ہیں۔ صحیح بات، یہ تو بڑی خواہش ہے، ہماری خوش نصیبی ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں، بہت شکریہ جی۔ آپ نے طنزیہ انداز میں جو بات کی ہے وہ اس سے
آپ کے دکھ کا اور آپ کی تکلیف کا اندازہ اس لیے ہو سکتا ہے جناب عالی کہ واقعی ہماری خوش قسمتی خوش بختی ہے کہ پیپلز پارٹی سندھ کے صوبے پہ ایک عرصے سے حاکم چلی آ رہی ہے. اور ایک اور خبر بھی ہے جناب تھر کے حوالے سے, وہ ڈان کی ہی ایک ایکسکلوسیو سٹوری ہے, اسے شیئر کرتے ہیں, لیکن شاید کالر ہمارے ساتھ ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام. اچھا جی, بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, واپس آئیں گے, تھر کی سٹوری پہ بات کریں گے. حکومت سندھ کے ناک کے نیچے سب کچھ ہو رہا ہے, عرصہ دراز سے ہو رہا ہے. واپس آتے ہیں جناب, پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج. خوش آمدید ناظرین, پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج. جس سٹوری کا میں ذکر کری تھی, عمران ایوب صاحب کا کہنا یہ ہے کہ گورنمنٹ انڈیفرنٹ ٹو رائزنگ سوسائڈ ٹرینڈ ان ڈراؤٹ ہٹ تھر. اس رپورٹ کے مطابق سندھ پولیس کے پاس جو ڈیٹا ہے وہ یہ سجیسٹ کر رہا ہے کہ جو نمبر آف سوسائڈس ہیں وہ پورے ریجن میں میرپور خاص رینج میں جہاں پر تھر پارکر ڈسٹرکٹ ہے وہاں پر پچھلے سال کی نسبت, پچھلے کافی مہینوں کی نسبت زیادہ خودکشی کی اموات جو ہیں وہ رپورٹ کی گئی ہیں. اس رپورٹ کے مطابق یہ بھی ہے کہ بہت سی اموات جو ہیں اسی اگر خودکشی کی بات کریں تو وہ رپورٹ نہیں ہوتی, اور اس میں صرف نمبر آف سوسائڈز ہی ہیں. اس میں یہ بات واضح نہیں ہو رہی کہ مردوں کی یا خواتین کی تعداد الگ الگ کتنی ہے, لیکن ایکسپرٹس جو ہیں وہ اس کی مختلف وجوہات بیان کر رہے ہیں. لیکن سب سے بڑی وجہ اس علاقے کی غربت, افلاس, بھوک اور پانی کی قلت, یہ سب معاملات ہیں. سندھ حکومت نے کیا کرنا ہے, سندھ حکومت کس طرف جاتی نظر آتی ہے, یہ آپ کے اور میرے سامنے ہے. زرداری صاحب کا کل یا پرسوں کا بیان تھا کہ اگر وہ کسی غریب کے ساتھ زیادتی ہوتے دیکھتے ہیں تو وہ بہت اپسٹ ہو جاتے ہیں. وہ اپسٹ نہ ہوں, اپنی انتظامیہ کو کہیں کہ ان معاملات پر قابو پائیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی فرمائیے. ہاں جی, وہ راول پنڈی اسکیم 3 میں روک کالا خان ہے, وہاں پہ 1 سال ہو گیا پانی نہیں ہے. اوہ اچھا. تو ہم بوند بوند پہ ترس رہے ہیں, ہمارے بچے, ہمارے بیٹے بیٹیاں, نہانا دھونا سب کچھ ہمارا. وہ میں کہتی ہوں کہ ہم خون کے آنسو رو رہے ہیں. جو بھی ممبر آتا ہے باندھ کے چلا جاتا ہے. عدنان صاحب ہیں, وہ بھی جیت کے گئے ہیں, انہوں نے وعدہ کیا, مگر آج تک سال ہو گیا پانی ہمیں بالکل 1 قطرہ نہیں مل رہا. تو پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ جو ہے نا اس ایریاز میں پانی دیا جائے. وہ گورنمنٹ کی طرف سے ہماری لائن آئی ہوئی ہے, لیکن واسا کی طرف سے, لیکن پانی نہیں آ رہا, بالکل نہیں آ رہا. میں مسئلہ شہزاد درج کر رہی ہوں, اور ہم نے ووٹ بھی دیے ہیں پی ٹی آئی کو, تو کوئی مسئلہ حل ہی نہیں ہو رہا, کوئی حل کرنے دیتے ہی نہیں, اور سب آگے آ جاتے ہیں اور کوئی کام نہیں ہو رہا. پلیز ریکویسٹ ہے, آپ کا پروگرام اتنا اچھا ہے کہ میرا دل کیا کہ میں آپ سے کال کروں اور آپ سے بات کروں. بہت شکریہ جناب. آپ بہت اچھی ہیں, اللہ پاک آپ کی زندگی کرے, خوشیاں دے آپ کو, لاکھ لاکھ اللہ ایمان دے, ایمان کی سلامتی دے. بہت اچھی باتیں کرتی ہے, بہت اچھی نیوز کالر ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے اور خوشیاں دے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. آمین جی, بہت شکریہ. آپ نے جس طرح سے بات کی, یقین کیجئے ہمارے سامنے اتنے مسائل آتے ہیں, ہم اپنے آپ کو بے بس بھی محسوس کرتے ہیں, کیونکہ بات وہی ہے کہ جو علاقوں کے جتنے بھی اتھارٹیز ہیں, ظاہر ہے ان کے سب کے علم میں ہوتی ہیں یہ باتیں. اب کسی ایم پی اے یا ایم این اے کی لیول تک ان باتوں کو جانا ہی نہیں چاہیے. آپ جس طرح فرما رہی ہیں مسرت صاحبہ کہ گزشتہ 1 سال سے یہ مسئلہ ہے, یعنی گزشتہ پنجاب حکومت نے بھی نااہلی کا مظاہرہ کیا, اس کے بعد آنے والی جو انٹرم گورنمنٹ تھی اس کی طرف سے بھی تساہلی کا مظاہرہ ہوا, اور اب نیا سیٹ اپ پنجاب حکومت کا آ چکا ہے. اور آپ کے علاقے کے جتنے بھی منتخب نمائندے ہیں انہیں ان باتوں پر ضرور سوچنا چاہیے کہ جو انتخابات کے دوران وعدہ کیا جاتا ہے, پانی کا ہو, بجلی کا ہو, گیس کا ہو, وہ جتنی حد تک ممکن ہو سکے ان وعدوں پر عمل درآمد فوری شروع کیا جائے, کیونکہ عوام کو ان مسائل سے نکالیں گے تو وہ ترقی کی راہ پر آگے بڑھنے کا جذبہ بھی رکھیں گے اور ان میں ہمت بھی بچے گی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام فضا. جی فرمائیے. فضا, میرا جو ہے کہ جو ٹو دا پوائنٹ جو ہے ڈسکس ہوتی ہے وہ چینلوں پہ بہت کم ہوتی ہے نا. جی فرمائیے. تو ابھی زرداری صاحب نے انٹرویو دیا تھا حامد میر کو جیو پہ. جی جی.
उसने कहा था कि मुझे आने वाले 100 साल जो है ना, मुझे पता है कि मुल्क की सिचुएशन क्या होगी। उस वक्त जो है ना प्रेसिडेंट को 20 दिन हुए थे हलफ लिए हुए और पीएम को जो है ना 50 दिन हुआ था हलफ लिए हुए। ठीक है। तो मेरे कहने का मकसद है फिजा कि जिस बंदे को 100 साल पता है तो उसको ये पता नहीं था कि हम मेरे साथ इमरान क्या करेगा जो है ना 20 दिन के बाद या 50 दिन के बाद। सही कह तो अभी 15 दिन फिजा गुजरे थे। मैं 1 मिनट बात करूंगा। लोगों को अंधा किया जाता है, मिसगाइड किया जाता है। बेचारे लोगों को पता ही नहीं है कि सियासत इतनी गहरी सांसें हो रही है। तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि फिर 15 दिन हुए तो उसी वक्त जो है ना स्टेम लगाए थे मोहनजोदड़ो के जो है ना, ये सूबों में फर्क दिलवाया जाता है। अभी हाथ से साजिश करके गैस बंद करके सूबों में के जो है ना बिल्कुल बीच में जो है ना फर्क डाला गया। इधर से हम गैस काट देंगे, हम यूं कर देंगे, यूं कर देंगे। हम बैठे फिजा, मैं चैलेंज करता हूँ और मुल्क संभाल के दिखाऊंगा। जिसको सूबों में नफरत से डलवाना है जितनी डलवाए, कुछ भी नहीं होगा। हमारा आधे घंटे की स्पीच में जो इस मुल्क को कुछ भी नहीं होगा इंशाल्लाह जी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह करे आप किसी वक्त ज़रूर कामयाब हों और जिस तरह आप बात करें। जनाब, बात ये नहीं है कि इनको कुछ नहीं पता, इन्हें सब कुछ पता है। ये कोई भी इनमें से कुछ भी कोई करना एक तरफ होता है कि चाहता नहीं है, दूसरी तरफ कुछ लोगों की नाअहली होती है, तीसरी तरफ यानी कोई आसान काम है नहीं। लेकिन जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि अगर कोई कुछ करना चाहे तो निज़ाम पे काबू पाके बहुत कुछ किया जा सकता है। जो बात आप कह रहे हैं कि सूबों के दरमियान तफरका डालने की, वो भी एक फीलिंग ज़रूर आई थी कि मिस मैनेजमेंट की वजह से या गलत इत्तलात देने की वजह से या जो नया सेटअप है उसका इनएक्सपीरियंस्ड होना, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन एक बात हम अच्छी ज़रूर इस बात पे पीटीआई को मुबारकबाद देंगे और उनके जो वज़ीर हैं जो अभी गैस पे जिस तरह से गुलाम सरवर साहब पेट्रोलियम और गैस मिनिस्ट्री जिस तरह से वो आए, कराची आए और जिस तरह सीएनजी वगैरह बहाल हुई है, तो मेरा ख्याल है कि टू लीड फ्रॉम द फ्रंट अच्छी बात थी कि वो यहाँ मौजूद रहे और उन्होंने मामला को काबू में लाने की कोशिश की। दूसरी तरफ जनाब फैसल वाउडा साहब फरमा रहे कि ये सूबाई मामला है। तो बहरहाल अब पीटीआई के इस तरह के छोटे छोटे मसले आ रहे हैं सामने, होमवर्क कर लें, बेहतर है तरीक़ाकार पे पूरी गिरफ्त कर लें तो निज़ाम बेहतरी की तरफ चलेगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम फिजा जी, मैं फजलुर रहमान बात कर रहा हूँ। मैं आज एक बहुत इम्पोर्टेंट बात करना चाहता हूँ। फरमाइए। कि आज देखें ये के अंदर लोग कितने फुटपाथों पे आए हुए हैं। जी जी। इसकी मेन वजह कि हमारे अंदर कोई इतनी वो समझ बूझ नहीं है लोगों के अंदर। जी जी। वो ये गलत जगह पे चले जाते हैं जहाँ पे ये गलत जो धंधे करके बैठे हुए हैं। उनके पास बहुत ही बुरा रिएक्शन हो जाता है। इस वजह करके अभी जी बहुत लोग ना ये फुटपाथों पे आ जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। जैसे आपने कहा कि लोग खुदकुशी की तरफ चले जाते हैं। जी जी बिल्कुल। ये हमारी हुकूमत को चाहिए कि संजीदगी से इसको देखे शहर के अंदर या पूरे मुल्क के अंदर ये ऐसी जगह हैं जो गलत जगह है, बहुत ये गलत 2 नंबर जगह जो है। बिल्कुल सही है जनाब, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये माशरती और समाजी बुराइयां जिस तरह फैलती चली जा रही हैं या फैली भी तो वो पहले से, लेकिन उनको काबू में लाने की ज़रा कोशिशें नाकामी की तरफ नज़र आती हैं। हमें इन मामलात पर भी गौर और फिक्र की ज़रूरत है। पुलिस के सामने बड़े चैलेंजेस हैं। ये सारे काम पुलिस के करने के होते हैं कि वो ख़ुद अपने ज़ाती मफादात के लिए इस तरह के इलाक़ों को पनपने देते हैं, वहाँ से भत्ते वसूल होते हैं, पूरी एक चेन होती है जनाब। आजकल मनशियात के ख़िलाफ़ हम देख रहे हैं कि बड़ी कंसाइनमेंट्स हैं, काफ़ी कुछ निकलता है, लेकिन उसके बावजूद भी मनशियात का इस्तेमाल नौजवान तबके में ख़ास तौर पे स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों में हमें ख़बरों से पता चलता है कि बढ़ता चला जा रहा है। बहुत सारे मसले हैं और नई हुकूमत के सामने बड़े चैलेंजेस हैं, लेकिन जो इदारे पहले से काम कर रहे हैं उनके पास एक्सपीरियंस भी है, उन्हें मसाइल का इल्म भी है, इसलिए उन्हें कोताही नहीं बरतनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैडम, मौजूदा हुकूमत ठीक है अपनी जगह, लेकिन बात यह है जी कि नॉलेज, विजडम, लीडरशिप में जो है प्री रिक्विजिट होती हैं। जी जी। उसके बाद एक्सपीरियंस है। जी जी। लेकिन अगर आप किसी एक्सपीरियंस से भी ना सीखना चाहें, खुद भी ना सीखना चाहें, तो ये बड़ी ट्रेजिक चीज है और अपने आप को अक्ल कुल समझें। तो बात ये है कि इनका ये जो मैंने एक दफा अर्ज किया था, पहले तो महा ठग थे, ये महा अहमक साबित हुए हैं। ये किसी की बात नहीं सुन रहे। यहाँ पर मैं सोशल एक इश्यूज के ऊपर बात करना चाहता हूँ, लोगों को खास तौर पे आपके ऑडियंस
آپ ماشاءاللہ اتنا اچھا پروگرام کرتی رہی ہیں ہمیشہ سے، وہ یہ ہے کہ سردیوں میں اپنے بچوں کو سردی سے بچائیں. اور پہلے یہ ہوتا تھا اسکولوں میں جب جاتے تھے بچے تو ان کے ناخن دیکھتے تھے، ان کی ڈریس یونیفارم دیکھتے تھے، صفائی کا وہ دیکھتے تھے، بال کٹے ہوئے ہیں. اب تو لاپرواہی ہے، ماں باپ بھی نہیں پرواہ کرتے ناخن کٹیں. اب ناخنوں سے جو بیماریاں جا رہی ہیں، جو طہارت کا کانسیپٹ اسلام میں تھا، بالکل اگنورڈ ہیں. آپ کے ڈومیسٹک سرونٹ کوئی جو وہ ہوتا ہے امپلائر، وہ نہیں دیکھتا کہ اس کے ناخن کتنے گندے ہیں، کیا گند وہ لے کے اندر سے باتھ روم سے آ رہا ہے. تو یہ چیزیں ایسی ایشوز ہیں. پھر اس کے بعد پانی اگر آپ کو گندا مل رہا ہے تو آپ ابال لیں اف یو کین افورڈ. یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے مسائل حل ہو سکتے ہیں. بالکل صحیح، بہت شکریہ. بڑی باریک سی چھوٹی سی بات لگ رہی ہے سننے میں، بہت بڑی بات آپ نے کی ہے کہ جو حفظان صحت کے اصول ہیں وہ آپ کے دین کا بھی حصہ ہے. اس کے علاوہ معاشرے میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہر طرف خاص طور پہ اشتہاری کمپنیاں صابن کے جو اشتہار ہیں ان میں بھی یہ معاملات اٹھاتے ہیں. لیکن بات وہی ہے جناب عالی کہ کوئی عمل کرنا چاہے تو بات ہے. اسکولوں سے، گھروں سے یہ تربیت ملتی ہے کہ صفائی ستھرائی کو اپنا بالکل ہی اپنی ذات کا حصہ بنا کر آگے چلا جائے. پورے ملک میں جس طرح سے مساجد ہیں، جس طرح سے مدارس ہیں، وہاں یہ تعلیم اور تربیت ہونی چاہیے. کوئی شخص بغیر غسل کے خاص طور پہ اگر اس کے پاس سہولت ہے تو ظاہر ہے اسے صبح کا آغاز آئیڈیلی تو نہیں کرنا چاہیے. بہت ساری باتیں ہیں. پانی ابال کے آپ نے کہا کہ اگر کوئی سکت نہیں رکھتا تو جناب بڑے چھوٹے چھوٹے ٹوٹکے ہوتے ہیں کہ اگر آپ ابال نہیں سکتے تو پھٹکری تھوڑی سی پانی میں شامل کر لیجئے، اس سے بھی کافی حد تک پانی ڈس انفیکٹ ہو جاتا ہے. تھوڑا سا بہتر آپ نظام اگر گھر میں لاگو کر سکتے ہوں تو اس طرح کی ڈس انفیکٹنٹ ٹیبلٹس آتی ہیں. بہت کچھ ہے جناب، آپ کے کرنے پر ہے. یہ بات ٹھیک ہے، پریونٹیو اگر آپ پریونشن کی طرف جائیں گے تو بیماریاں کیور کے اوپر آپ کو صحت کا اتنا بڑا بجٹ خرچ ہی نہیں کرنا پڑے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. جی اللہ کا شکر. جی میں درخت خان بات کر رہا ہوں دوتانی. جی جی فرمائیے. جی جنوبی وزیرستان میں ہمارے وزیر قبائل کا جی تنازع ہے. جی فرمائیے. وہاں پر ایک دوسرے کے ہماری جانیں جا رہی ہیں اور حکومت کو چاہیے کہ ہمارا یہ مثل چیک کریں. ہاں اچھا. وہ مثل پہ فیصلہ کر دے ہمیں. اگر فیصلہ نہیں کر سکتی تو پلیز مجھے کہنا چاہیے کہ ہمارے بیچ میں نہ آئے. اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. جی میں آپ کی بات پوری طرح سمجھ نہیں پائی، لیکن آپ کے مجھے لگتا ہے کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ باہمی تنازعات ہیں یا وہ پورا علاقہ ہر طرح سے کنٹرول میں نہیں ہے. اب جو 20 نکاتی ایکشن پلان، نیشنل ایکشن پلان کی بار بار بات ہوتی ہے، یہ تمام معاملات انہی معاملات سے جڑے ہوئے ہیں. انتظامیہ کو، اسٹیبلشمنٹ کو، سول حکومت کو ہر طرف نظر رکھنے کی ضرورت ہے. دیکھنا پڑے گا کہ بہتری کی طرف حالات جائیں جناب. اور بریک لیتے ہیں، واپس آئیں گے. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج. خوش آمدید ناظرین، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج. جو بات میں نے کی تھی 79% گرلز کوئٹ پرائمری اسکولز ان ٹرائبل ڈسٹرکٹس، اس اسٹڈی کے حوالے سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ جو 1/5 آف دا گرلز enrolled in public sector schools in 7 districts of the erstwhile federally administered tribal areas continue their education from preparatory classes till class 5, as overall 73% students, 69% boys and 79% girls quit schools during the early years of education. An official report of government educational institutions in the region bordering Afghanistan shows. ابھی یہ جو رپورٹ ہے ایجوکیشن مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم، یہ ابھی پبلک نہیں ہوئی ہے، لیکن اس میں بڑے چشم کشا حقائق ہیں. اور ڈان کی آج کی یہ ضرور آپ خبر پڑھیے، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو فیڈرلی ایڈمنسٹرڈ ایریاز ہیں، خاص طور پہ ابھی جو وزیرستان سے ہمارے بھائی نے کال کی اور وہ مسائل کی نشاندہی کر رہے تھے کہ باہمی تنازعات کی وجہ سے جو کچھ وہاں پہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ ظاہر ہے کہ وہ سیکیورٹی اسٹرک پورا ریجن ہے، وہاں پہ دہشت گردی اپنے عروج پہ تھی. اب وہ علاقہ آہستہ آہستہ سیٹل ہوگا. اس رپورٹ میں کہا یہ گیا ہے کہ وجوہات کا ابھی تک تو علم نہیں ہے کہ کیا وجہ ہے کہ اتنا بڑا نمبر جو ہے وہ ڈراپ آؤٹ کر جاتا ہے، لیکن ایک بات ضرور سامنے آئی ہے کہ ان سکولوں میں جو وہاں پہ پورے علاقے میں سکولز ہیں، تقریباً 5890 سکولز ہیں پبلک سیکٹر میں، گورنمنٹ سیکٹر میں،
ان میں اساتذہ کا نہ تو مطلوبہ معیار ہے اور نہ ہی تعداد ہے. یہ تعداد پچھلے سالوں کی نسبت کم سے کم تر ہوتی چلی جا رہی ہے. اور خیبر پختونخوا نے جو سلیبس انٹروڈیوس کیا تھا وہ سلیبس پڑھانے کے اہل ہی نہیں ہیں اساتذہ. یہ ساری معاملات ہیں اور حکومت پاکستان کو ان پہ توجہ کی ضرورت ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیے. میں نظر محی الدین لاہور سے بات کر رہا ہوں. میں نے بات یہ کرنی تھی کہ یہ پرائیویٹ اسکول ہیں ان کے اندر جو ٹیچرز کو ایم اے بی ایڈ ہوتی ہیں ان کو 7 سے 10 ہزار روپے تنخواہ دی جاتی ہے بس. اور ہاں جی بس. اور وہ جو لاہور میں جو لیبر کو تنخواہ دی جاتی ہے جو سابقہ سی ایم نے حکم دیا وہ 17,000 روپے تنخواہ دیتے ہیں. بالکل صحیح. اور یہ جو ہمارے ٹیچر ہیں یہ لیبر سے بھی نیچے آ گئے ہیں کہ ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. بالکل صحیح. بالکل صحیح. بالکل صحیح ہے. آپ نے صحیح بات کی. اور جس طرح سے ابھی اسکولوں کے حوالے سے فیسوں کے حوالے سے کمی کی بات سپریم کورٹ لیول پہ آئی سامنے, اب اس کی امپلیمنٹیشن ہمارے کالر نے بھی کہا تھا کہ دیکھیں کب تک ہوتی ہے. اس میں اساتذہ کے یہ والے مسائل جو ہیں کہ ان کو ان کی جو کوالیفیکیشن ہے ان کا تعلیمی معیار ہے اس حوالے سے بھی انڈر پہ رکھا جاتا ہے. حالانکہ گورنمنٹ اسکیل جو ہے وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے, لیکن گورنمنٹ میں جانے کے لیے جو ایک اور کالر نے بھی بات کی تھی ڈومکی صاحب نے, وہ فرما رہے تھے کہ اگر 10 سے 15 لاکھ روپے آپ ٹیچر سے ڈیمانڈ کریں گے تو وہ کہاں سے دے گا بیچارہ. یہ بہت سارے مسئلے ہیں جناب. ہمارے پوری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, چاہے وہ نون لیگ کی ہو, آصف علی زرداری صاحب کی ہو, پی ٹی آئی کی ہو, یہ تمام لوگوں کو مل کے بیٹھ کے باتیں کرنی پڑیں گی. اپنے اپنے ذاتی ایجنڈوں کو چھوڑ کر ملکی مسائل پر, عوامی مسائل پر توجہ واپس لانی پڑے گی جناب. السلام علیکم. جی السلام علیکم. فضا میں سے محناز بات کر رہی ہوں. جی فرمائیے. اور میں ابھی جو یہ ایجوکیشن کی اور جس طرح سے آپ کے کالرز بات کر رہے ہیں میں بھی یہ شیئر کرنا چاہوں گی. جی جی. جب ہم لوگ اسکول جایا کرتے تھے تو ایک ریگولر, مجھے اتنا تو یاد نہیں کہ کوارٹرلی ہوتا تھا یا ہاف ایئرلی ہوتا تھا, لیکن تقریباً 2 دفعہ میڈیکل چیک اپ ہوتا تھا. ایسے ہی ڈاکٹر آتا تھا, میڈیکل چیک اپ ہوتا تھا, ویکسینیشن کا پوچھا جاتا تھا, کارڈ گھر جاتے تھے, سائن ہو کے آتے تھے. بالکل. اور وہ پہلے سے سارا, تو وہ کیوں نہیں ہو سکتا اگر اتنے سال پہلے ہوتا. دوسری بات یہ کہ جو ایجوکیشن کی بات ہو رہی ہے اور خاص کر اگر ہم ابھی ٹرائبل ایریاز کی آپ بات کر رہے تھے تو مجھے پارا چنار جانے کا اتفاق ہوا اور میں وہاں کی حالات دیکھ کے کہ کتنی زیادہ سیکورٹی ہے کہ آئی ڈی کارڈ جو ہے وہ ڈرائیور کو ہاتھ میں ہی رکھنا پڑتا ہے, تو جگہ جگہ سیکورٹی ہے. تو شاید یہ وجہ ہے کہ بہت سے لوگ جو وہاں رہ رہے ہیں جن کی جابس بھی ہیں انہوں نے اپنے بیوی بچے جو ہیں وہ موو کروا دیے. دے ڈونٹ کیپ ود دیم, کیونکہ ظاہر ہے کہ اتنی مشکل کے ساتھ کون. دوسرا میرا تیسری بات یہ ہے کہ ہم ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں, ہم یہ بات کرتے ہیں کہ روزگار کیسے کریٹ ہو. ہم پچھلی حکومت نے بھی نئے اسکول دانی اسکول بنانے کی شروع کر دی. ہم ایگزسٹنگ اسکولوں میں ایوننگ شفٹ کیوں نہیں شروع کرتے. ہم ٹیچرس کی ٹریننگ کا کچھ کیوں نہیں سوچتے. کتنے لوگ ہیں جو بے روزگار ہیں, گریجویشن اور ماسٹرز کر کے بیٹھے ہیں, ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے کرنے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. تو اگر تھوڑی سی فیسلٹیز انہیں دی جائیں تو جابس بھی کریٹ ہوگی اور ایجوکیشن کا مسئلہ بھی حل ہوگا. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ جناب. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. کے جو ایگزسٹنگ فیسلٹیز ہیں اگر انہی کو بہتری کی طرف لے کے جایا جائے, اس کے علاوہ ایک اور کام بھی ہو سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ 8 گھنٹے کا اسکول رن کریں. آپ بہت سارے کام ایسے کر سکتے ہیں کہ کچھ ایسے سبجیکٹس کو آپ تھوڑی سی لیولز دیکھ کے ان کو ایلیمینیٹ کر سکتے ہیں, اسکویز ڈاؤن کر سکتے ہیں, کہ بنیادی تعلیم کو ایک دفعہ ریوزٹ کر سکتے ہیں کہ کیا کیا سبجیکٹس یا مضامین ایسے ضروری ہیں کہ جن کے حوالے سے آپ کی ایکسپرٹیز, آپ کی سکلز جو ہیں وہ 100% ہونی چاہیے. کون سے مضامین تھوڑے سے عرصے کے بعد انٹروڈیوس کیے جائیں یا پڑھائے جائیں. دوسری بات جو آپ نے تعلیمی قابلیت کی بات کی ہے اساتذہ کی, وہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. ان کو کس طرح سے جو ایگزسٹنگ ورلڈ ہے, انٹرنیشنل لیولز ہیں, ایون آپ کے ملک میں بہت سارے معیارات ہیں, اس معیار تک لانے کے لیے کیا کچھ نہیں ہو سکتا. سب کچھ ہو سکتا ہے, سب کچھ ہو سکتا ہے اگر ہم کرنا چاہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. جی ضیاء الرحمان بات کر رہا ہوں. فرمائیے. کرپشن کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں. فرمائیے. جی فرمائیے. عمران خان صاحب کو ایک آرڈیننس جاری کرنا چاہیے, کیونکہ پارلیمنٹ میں سب چور بیٹھے ہیں, بل نہیں پاس ہونے دیں گے. جی. تو آرڈیننس یہ ہو, جو بھی سیاستدان, بیوروکریٹس جو بھی کرپشن کر رہا ہے نا, اس کو آرڈیننس کے ذریعے وہ ایک ہی قانون کے اندر لائے اور سار پہ شوٹ کرنا چاہیے اور اس کی تمام جائیداد ضبط کرنی چاہیے. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے جناب, بہت شکریہ. اس طرح کے آرڈیننسز جو ہیں وہ
ऑर्डिनेंस की 3 महीने की ज़िंदगी हुआ करती है। ऑर्डिनेंस को ये आपका आइन और क़ानून कहता है कि उसकी तौसीक़ और उसकी जो अमलदारी है वो पार्लियामेंट से ही अप्रूव होगी। इस किस्म की बड़ी सजेशंस हैं, हुकूमत के सामने भी सजेशंस हैं कि करप्शन के मामलात पर मज़ीद सज़ाओं को सख्त किया जाना चाहिए, उनकी प्रोसिक्यूशन एक्सीलेंट लेवल पे होनी चाहिए। बहुत कुछ होना चाहिए, बहुत कुछ होना चाहिए, बहुत कुछ होना चाहिए, लेकिन क्या हम सब कुछ करने को राज़ी हैं? हम कुछ करना चाहते हैं। अब 2 दिन के बाद असेंबली आज शुरू होगी दोबारा, आप देखते हैं वहाँ पे लेवल ऑफ डिस्कशन या कानून साजी की क्या कोशिश होती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जनाब अली हसन बात कर रहा हूँ जी, लाहौर से। फरमाइए हसन साहब। जी यहाँ पे मेरी रिहाइश है अवान टाउन में। जी जी। यहाँ पे 80% के करीब जो बिल्डिंग्स हैं ना उनमें स्कूल कायम हो चुके हैं। शायद लाहौर का ये वाहिद एरिया है जिसमें इतने स्कूल हैं कि आप दिन 12 बजे से 2 बजे तक घर से बाहर नहीं निकल सकते। अच्छा। और एक खातून ने तो इतना कमाल कर दिया कि उसने एक घर में किराए पे स्कूल शुरू किया था और इस टाइम आज उसका इस टाइम 10वीं कोठी, कनाल की 10 कोठियां खरीद के उसने पूरा एक कमर्शियल जिस तरह वो एरिया होता है वो बना दिया हुआ है। कोई पूछने वाला नहीं है। अच्छा मैं उसके पास गया कि बीबी आप जब इसमें छुट्टी होती है तो मेहरबानी किया करें, सारे स्कूल एक वक्त छुट्टी कर देते हैं, हम एमरजेंसी में भी घरों से नहीं निकल सकते। तो उसका रवैया ऐसे था जिस तरह खुदा ना खास्ता वो कोई अनोखी चीज है, वो दुनिया से उतरी हुई। और आगे से मुझे कहती कि आप नहीं तो मैं नहीं करूंगी तो क्या करेंगे। मैंने कहा जी मैं किसी प्रेस वाले से कहूँ। कहती मैं खुद प्रेस में लिखती हूँ अखबारों में, मेरा कोई क्या करेगा, तुम जाओ जाओ जो करना करो। ये रवैये हैं लोगों के और ये हालात हैं। सही कह रहे हैं जनाब आली, बिल्कुल आपकी बात सही है। अब ये ज़ाहिर है इंतज़ामिया और हुकूमतों पे भी ये सारी बात जाती है कि सारे कवायद होते हैं, सब कुछ होता है, पेपर पे हर चीज़ होती है, उसके बाद ये सारी दो अमलियाँ हमें माशरे की सतह पर नज़र आती हैं। जनाब हम आपसे बात करते हैं तो आप हमारे लिए बड़े सवालात छोड़ते हैं कि चीज़ें होंगी कैसे। हम भी आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हैं। अल्लाह करे चीज़ें सही होनी शुरू हों ताकि पाकिस्तान का एक आम आदमी सुख का सांस ले। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।